बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सैयदना हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत 38 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद माजिद हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा से इजहार अकीदत के लिए अपने बच्चों के नाम अली रखते थे। इसी मुनासबत से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम भी अली है और कुनियत अबू मोहम्मद, अबुल हसन, अबुल कासम और अबू बकर है। जबकि कसरत इबादत के सबब आपका लक़ब सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल आबिदीन और अमीन है। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदना शहरबानो रज़ी अल्लाह अन्हा फारस के आखिरी बादशाह यजीद ज़र्द की बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने 2 साल तक अपने दादा हजूर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आगोश में परवरिश पाई। फिर 10 साल अपने ताया जान हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़ेर साया रहे और तकरीबन 11 साल अपने वालिद माजिद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर निगरानी तरबियत पाकर अलूम मार्फत की मनाज़िल तय की। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज का एहराम बांधा तो तलबिया यानी लब्बैक नहीं पढ़ी। लोगों ने अर्ज किया, हजूर आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ते? आप दीदा होकर इरशाद फरमाया, मुझे लगता है कि मैं लब्बैक का हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ला लब्बैक की आवाज़ ना आ जाए, यानी मैं तो ये कहूँ कि ए मेरे मालिक मैं बार बार तेरे दरबार में हाजिर हूँ, और उधर से ये आवाज़ ना आ जाए कि नहीं नहीं तेरी हाजिरी कबूल नहीं। लोगों ने कहा, हजूर फिर लब्बैक कहे बगैर आपका एहराम कैसे होगा? ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक पढ़ा। लेकिन एकदम खौफ खुदा अज़्ज़ व जल से लर्ज़ के ऊंट की पुश्त से जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो लब्बैक पढ़ते और फिर बेहोश हो जाते। इसी हालत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज अदा फरमाया। खाना खुदा काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए फर्जंदान तौहीद का काफिला मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुआ तो पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। मदीना तैयबा में चंद रोज़ क़याम के बाद मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हो गया। दुराने गुफ्तगू क्या देखता है कि एक नेक और साले इंसान लोगों की खिदमत में मसरूफ है, जिससे वो पहचान गया। काफिले वालों से पूछा, जानते हो ये शख्स कौन है जो तुम लोगों की इतनी खिदमत कर रहा है? तो काफिले वालों ने कहा, हम नहीं जानते कि ये शख्स कौन है। ये शख्स मदीना मुनव्वरा से हम लोगों का शरीक सफर हो गया। तो इसने जवाब दिया कि हाँ, आगे जानते होते तो ऐसे जसारत ना करते। ये सुनना था कि काफिले वाले बेचैन हो गए और पूछा, तो ये शख्स है कौन? जवाब दिया कि ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये सुनना था कि सब लोग घबरा कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पहुंचे और गिला करते हुए अर्ज किया कि आपने ये क्या कहीं खुदा न खास्ता हमसे कोई गुस्ताखी हो जाती और हम गुनाह कबीरा के मुर्तकब हो जाते। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि तुम लोग मुझे नहीं पहचानते थे, लिहाजा मैं उम्दन तुम्हारे काफिले में शरीक हुआ, क्योंकि जो लोग मुझे पहचानते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत के सबब हमें कोई काम करने नहीं देते, जबकि मैं चाहता हूँ कि अपने रुफ़क़ाए सफ़र की खिदमत करूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ियारत खाना खुदा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली मोमना खातून से रिश्ता भेजा और उस मोमना से शादी भी कर ली। जब इस शादी की खबर आपके एक साथी को हुई तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ और उसने जुस्तजू की कि आखिर ये खातून है कौन? तो पता चला कि वो खातून एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जिसके पास ना दौलत है और ना ही शोहरत और ना ही कोई समाजी हैसियत।
لہٰذا وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں ایک ایسے گھرانے میں شادی کی جن کے پاس نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، اور لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے گمان تھا کہ تم نیک خیالات اور نیک صورت انسان ہو۔ خداوند عالم نے ایسے پست افکار اور معیار کو باطل قرار دیا ہے، ایسی تنقید اور افکار و نظریات کی مذمت کی ہے۔ کربلا کے دل خراش سانحے کے بعد جب مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکیں، ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کی خدمت میں پیش کیا، جسے جناب مختار نے مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیا۔ امام زین العابدین دسترخوان پر تشریف فرما تھے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا، جب ہمیں اسیر کر کے اس ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر مبارک اس کے سامنے تھا۔ میں نے اس وقت دعا کی تھی کہ خدایا مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ لیا اور فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون ناحق کا دشمن سے بدلہ لیا۔ نیز فرمایا، خداوند عالم مختار کو بہترین انعام اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟ حضرت زین العابدین، جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا اور ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ظالموں، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سب ہی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی جنہیں آج سید حسین ہی کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کے 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو ناظرین، وہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ و بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خالہ نے پالا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔
دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اسے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعات میں ہی صبح ہو جاتی ہے۔ ساری ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدے کرنے والا انسان۔ ایک بار بازار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ ناظرین، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئی۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی۔ اسی طرح وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں۔ حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں نہ کھڑا کیا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا، اے میرے نانا جان، مجھے یزید نے جیل میں ایسی ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہوں۔ اے میرے نانا جان، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور جب کئی سالوں بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا
تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان کرنے پر سب ہی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج بن یوسف نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی غرض نہیں، وہ تو ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اس لیے انہیں ان کے حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور اس کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دن بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔